4 साल पहले मैंने अपनी देवरानी पर गलत इल्ज़ाम लगाकर घर से निकलवाया था और देवर की सारी कमाई पर कब्ज़ा कर लिया था। आज शाम जैसे ही मैं सोकर उठी, बाहर से मेरे शोहर के साथ किसी औरत के हंस हंस कर बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सामने का मंजर देखकर मेरे पाँव ज़मीन में गड़ गए, क्योंकि सामने तो रात का वक्त था। आज फिर से जब मेरी आंख खुली, मेरा शोहर बिस्तर पर नहीं था। पता नहीं क्यों वो मेरे साथ सोना नहीं चाहता था। इसकी हरकतें मुझे काफ़ी दिनों से मशकूक न लग रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। फिर मैंने सोचा आज मैं देखती हूँ कि कहाँ गया। मैंने इसका पीछा किया तो मुझे बाहर से आवाज़ आई। बाहर सैन में बैठा था, फ़ोन पे किसी लड़की से बात कर रहा था। लेकिन जब इसने लड़की का नाम पुकारा तो उसका नाम सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी सकी। मेरा नाम नजमा है। मैं एक खुश शक्ल और समझदार लड़की थी, जिसकी ज़िंदगी के आगाज़ से ही दिल में एक अजीब सी सोच बसती थी कि हर मामले में हिस्सा लेना और हर चीज़ का इल्म रखना ज़रूरी है। मैं अपने घर में बड़ी बहन थी और अपने ससुराल में भी बड़ी बहू होने के नाते एक जिम्मेदारी का एहसास रखती थी। मेरे बाद एक देवर था जो मेरे शोहर से ज़्यादा काबिल और मेहनती था। इसने अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखी थी और इसके पास वसाइल और इज़्ज़त दोनों ही ज़्यादा थे। शादी से पहले मैं अक्सर अपने शोहर को ये बताती कि देखो, ये देवर कितना मेहनती है और जो बीवी इसके साथ होगी वो कितनी खुशकिस्मत होगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से हमेशा यही सीखा था कि मेहनत ही इंसान को इज़्ज़त और मकाम देती है। और इस सोच की वजह से मैंने हमेशा अपने शोहर को इसकी मिसाल दी। लेकिन मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि ये बात मेरे दिल में एक और जज्बा पैदा करेगी। एक दिन देवर ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और मेरा दिल एक अजीब सी खुशी और तजस्सुस से भर गया। इसकी बीवी का नाम लाइबा था। वो शक्ल सूरत में मुझसे बहुत मुख्तलिफ थी और पढ़ी लिखी भी थी। मैंने कई बार सोचा कि देवर ने इसमें क्या देखा था, लेकिन मोहब्बत की शादी करने वाले दिल की आवाज़ पे अमल करते हैं, न कि अकल की। मैंने महसूस किया कि शायद देवर ने इसमें वो खसूसियात देखी जो मेरे लिए पोशीदा थी। लाइबा घर के कामों में अच्छी थी और अक्सर अपने हिस्से का काम इसी से करवा लेती थी। लेकिन दिन ही दिल में मैं इसकी ज़िंदगी पर नज़र रखती थी। मैं चाहती थी कि वो अपने हिस्से के काम में मेहनत करे और ज़िंदगी में आगे बढ़े। मैं अक्सर अपने शोहर से इस बारे में बात करती, लेकिन वो कहता कि जायदाद के हिस्से हो चुके हैं। जो कुछ इसका है वो इसका और इसकी बीवी का है। जो कुछ हमारा है वो हमारा है। अगर वो ज़्यादा कमाते हैं या कम, ये इनका अपना मामला है। तुम इनके मामलात में दखल अंदाजी ना करो। लेकिन मैं जानती थी कि मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं करता था। मैं ऊपर नीचे वाले पोर्शन के दरमियान रहते हुए हमेशा इनके हालात पर नज़र रखती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि शायद मेरी फितरत है कि मैं दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करती हूँ, या शायद ये मेरी मोहब्बत का हिस्सा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया कि मैं इनकी खुशियों और गमों में शरीक होना चाहती हूँ। इसीलिए मैं नसीहतें देती रहती और अपनी राय इनके मदाइल में शामिल करती रहती। ये एक आदत बन गई थी। मेरे उल्टे सीधे मशवरों की वजह से अक्सर इसकी मेरे देवर के साथ लड़ाई भी हो जाती थी और वक्त के साथ साथ लाइबा का वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। अभी इसकी शादी को ज़्यादा वक्त ही नहीं हुआ था और वो इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी कि मैं इसे जानबूझ के डराती थी कि मेरे देवर के लिए तो ऐसे ऐसे रिश्ते आ रहे हैं, दुबली पतली लड़कियों के, कहीं वो तुमसे दूर ही ना हो जाए। तो वो कहती थी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और मैं सोचती थी कि पता नहीं किस चीज़ से मोहब्बत करता है। ना अक्ल है, ना शक्ल, ना तालीम है। खाना भी अच्छा नहीं बनाती थी। मेरा देवर अक्सर मुझे कहता था कि मेरी बीवी को खाना नहीं बनाना आता। भाभी, इसको खाना बनाना सिखा दे, आप जैसा खाना तो कोई नहीं बना सकता। मैं कहती थी कि इसे खुद कहो ना कि वो भी तवज्जो दिया करे, लेकिन वो हर बात पे मुस्कुरा देता था। मेरे शोहर जैसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा शोहर बहुत खड़ूस था और बात बात पर लड़ाई करना अपना फ़र्ज समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि लाइबा हर तरह से ही फ़ायदे में है, लेकिन फिर शायद इसे मेरी ही नज़र लग गई थी कि एक दिन मेरा जवान जहान देवर, जिसकी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था, इस दुनिया से चला गया। वो एक हादसे का शिकार हो गया और ये हादसे किसी को बता के थोड़ी आते हैं, ये तो बस हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ, बेचारा इस दुनिया से चला गया। लाइबा पहले ही गरीब गुरबा थी, इसके घर में पहले ही बहनें थी और फिर ये घर भी तो इसी का था, क्योंकि अब देवर के जाने के बाद सब कुछ इसी का था।
اب تو سب کچھ اسی کے نام ہو گیا، سب کچھ اسی کا ہو گیا۔ گھر کی بھی اکیلی مالک بن گئی اور میرے دیور کی پینشن کی بھی۔ اور میرے دیور نے انشورنس بھی کروائی ہوئی تھی، اس کے پیسے بھی آ رہے تھے، لیکن یعنی اس کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں تھی اور سر کڑائی میں تھا۔ اتنا کچھ اس کو مل رہا تھا، پینشن کے پیسے، انشورنس کے پیسے، کاروبار کے پیسے، میرے دیور کی سیونگ، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اوپر والا پورشن جس میں چھت بھی اسی کے پاس تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور کہا، دیکھیں آپ کا بھائی تو بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا، پیچھے رہ گئی لائبہ، اور اب تو اس کی عدت بھی پوری ہو گئی ہے، پتہ بھی چل گیا ہے کہ وہ ماں بھی نہیں بننے والی، کوئی بچہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جی واپس چلی جائے اپنے گھر۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں کئی دن سوچ کر رکھی تھی، کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ لائبہ کا یہاں رہنا صرف ایک غیر ضروری بوجھ بن کر چکا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں فالتو جھگڑے اور دخل اندازی کا اسباب نہ بنے۔ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ واپس چلی جائے تو شاید اس کی اپنی زندگی بہتر ہو اور ہمارے گھر کا سکون بھی برقرار رہے۔ لیکن یہ سوچنے کے باوجود میں یہ بات اپنے شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک جزوی خوف تھا کہ اس معاملے میں بات کرتے ہوئے وہ ناراض ہو جائے یا میرا دل ٹوٹ جائے۔ میرا شوہر خاموشی سے میری بات سن رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی فوری رد عمل نہیں تھا۔ میں نے اس کی خاموشی کو کچھ دیر برداشت کیا، پھر میں نے دوبارہ زور دے کر کہا کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی سکون کا سبب ہوگا۔ لیکن اس نے مجھے ٹوک دیا کہ واپس کیوں جائے گی، اس کا شوہر نہیں رہا، لیکن یہ سب کچھ اسی کے نام پہ ہے اور میرا بھائی سب کچھ اس کے نام کر کے گیا ہے، واپس کیسے جائے گی؟ اور وہ اس گھر سے، وہ بات میرے لیے ایک دھچکے کے برابر تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ ایک منطقی دلیل ہے، لیکن میرے دل میں ایک چوٹ سی لگی، کیونکہ میں نے اس معاملے کو صرف آسانی سے حل کرنے کا سوچا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یوں تو پھر وہ کال کو کسی اور سے شادی کر لے گی، آپ کو برا نہیں لگے گا کہ آپ کے بھائی کی بیوہ نے کسی اور سے شادی کر لی ہے؟ میرے شوہر نے ایک لمبی سانس لی اور کہنے لگی، دیکھو یہ اس کی اپنی زندگی ہے، 27 سال میں وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی بیوگی میں گزار دے گی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے شوہر کے دل میں بالکل بھی لالچ نہیں تھا، اسی لیے یہ معاملہ جائیداد یا مال و دولت کا نہیں بلکہ ایک شرعی اور اخلاقی مسئلہ تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ پردہ کرو، باقی با کردار رہو، کسی کے ساتھ زیادہ بات نہ کرو۔ بس انہی باتوں پہ وہ باتیں کرتا تھا، عابد سے زیادہ مولوی تھا، بس اسلامی باتیں پڑھتا، شرعی کام، شرعی حکم۔ اس لیے میں بھی وہ شرعی حکم لے کر آیا کہ جب سب کچھ بھائی نے اپنی زندگی میں ہی بیوی کے نام کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اسے جائیداد سے نکالنے والے؟ یہ تو اس کی اپنی جائیداد ہے۔ میں نے اس پر زور دیا کہ آپ اس کو نکال دیں، سارا کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات جذبات میں کہی تھی، میری زبان پر بے بسی اور غصہ دونوں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری لیے زندگی بدل سکتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ ایک موقع ہے جسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، لیکن میرے شوہر نے میری بات پر ایک سخت رد عمل دیا۔ اس نے مجھے تاریخی بے عزتی کا ایک ایسا موقف دیا کہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ اس نے مجھے خود غرض، لالچی اور ہر طرح کا الزام دے کر کہا کہ تم ایسی عورت ہو۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، میں مذاق کر رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن میرے دل میں ایک لالچ اور انتقام دونوں اب پروان چڑھ چکے تھے۔ اتنی آسانی سے اتنی بڑا حصہ جائیداد کا میں اس کے پاس جانے دیتی؟ اس بات نے میرے اندر ایک گہرا صدمہ پیدا کر دیا تھا، اور میں نے طے کیا کہ آگے میں اس معاملے میں اور زیادہ سوچ کر قدم اٹھاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شوہر کو اپنی بیوی سے زیادہ ہر کوئی اچھا لگتا ہے۔ میرے شوہر کو بھی لائبہ بہت اچھی لگتی تھی، اس حوالے سے وہ بھی ایک بڑی دیندار عورت تھی، 5 وقت کی نمازی تھی اور صبح صبح اٹھتی تھی اور اپنے دن کا آغاز نماز سے کرتی تھی۔ اس کی یہ عادت میرے شوہر کو بہت پسند تھی۔ وہ اکثر مجھے لیکچر دیتا کہ تم کیوں نماز نہیں پڑھتی؟ تم نے کبھی سوچا کہ نماز انسان کو روحانی سکون دیتی ہے، لیکن تم اپنی زندگی میں اتنے کاموں اور مصروفیات میں نماز کو نظر انداز کر دیتی ہو۔ وہ مجھے یہ بات اس انداز سے بتاتا تھا گویا وہ خود ایک مقدس کام انجام دے رہا ہے اور میری اصلاح کرنا اس کا فرض ہے۔ میں اس سے جواب دیتی کہ اس کا تو شوہر بھی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں ہیں، وہ اکیلی ہے، اس کے پاس اپنی زندگی کو وقف کرنے کا پورا وقت ہے۔
میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور میرے بھی کئی اسکول کام ہیں۔ مجھے بیٹے کو اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے، گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، آپ کے بھی کئی کام ہیں، اسی لیے میں اپنی عبادت کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتی۔ اس کے برعکس لائبہ کے پاس نہ شوہر ہے نہ اولاد، اس لیے پورا دن عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ قدرتی بات ہے، لیکن میرے شوہر کا اس بارے میں نقطۂ نظر بالکل مختلف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، تمہارا یہ نقطۂ نظر غلط ہے۔ انسان عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، عبادت کے لیے خاص محنت اور دل کی توجہ ضروری ہے۔ وہ مجھے مثال دیتا کہ لائبہ صبح سے شام تک نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے اور اپنی عبادت کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے۔ اس کے برعکس تم صرف جمعے کے دن نماز پڑھ کر اپنا فرض ادا کر لیتی ہو۔ اس بات سے مجھے اندر سے چوٹ لگتی اور ایک غصہ سا پیدا ہو جاتا۔ میں محسوس کرتی کہ میرا شوہر ہر وقت لائبہ کا ذکر کرتا ہے اور مجھے اس سے کمتر محسوس کرواتا ہے۔ یہ اس کے انداز سے مجھے بار بار یاد دلاتا ہے کہ وہ کس طرح لائبہ کی تعریف کرتا ہے اور میرے اعمال کو کم پرکھتا ہے۔ اوپر سے یہ معاملہ کروڑوں کی جائیداد کا تھا۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس میں دن رات سوچتی تھی۔ یہ جائیداد ایک کل کی آئی کی لڑکی کے نام ہو چکی تھی جس کو ہم صحیح سے جانتے بھی نہیں تھے اور وہ بھی رچی بسی بھی نہیں تھی۔ میرا دیور اسے کہیں سے کر لایا تھا اور خود اس دنیا سے چلا گیا تھا اور سب کچھ اپنے نام کر کے چھوڑ گیا تھا۔ اس بات نے میرے دل میں ایک الجھن پیدا کر دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ صرف مال و دولت کا نہیں بلکہ عزت اور خاندان کے تقدس کا بھی ہے۔ میں نے یہ سب اپنے ایک کزن کو بتایا جو میرے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ میری بات کو غور سے سنے گا اور شاید میری مدد بھی کرے۔ وہ ایک ذی شعور شخص تھا۔ اس نے میری بات کو سن کر ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا کہ اس سے آپ کا کام ہو جائے گا، بس آپ نے ایکٹنگ اچھی کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا اور دل ہی دل میں طے کر لیا کہ میں یہ منصوبہ شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا وہ میں کر لوں گی۔ میں نے اپنے اس کزن کو لائبہ کا نمبر دے دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ قدم بڑا خطرناک ہے، لیکن میرے دل میں ایک اٹل ارادہ تھا کہ میں اپنی جگہ کا دفاع ضرور کروں گی اور اپنے شوہر اپنے گھر کی عزت بچاؤں۔ میں نے کزن سے کہا کہ یہ معاملہ صرف تیرا اور میرا نہیں بلکہ یہ ہمارے گھر کے وقار کا مسئلہ ہے۔ اس نے میری بات سن کر آہستہ آہستہ سر ہلایا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، باقی کام میرا اور آخری کام تمہارا ہوگا۔ ہم دونوں مل کر ایک منصوبہ بنائیں گے جو نہ صرف اس معاملے کو ختم کرے گا بلکہ ہمیں ایک موقع دے گا کہ ہم اپنی عزت اور مقام دونوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ میں نے اس بات کو دل میں محفوظ کیا اور یقین کر لیا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوگا۔ ایک دن رات کو جب گھر میں سب سکون سے سو رہے تھے، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اوپر جا کے دیکھے نا، مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ پہلی بار میری بات کو ہلکا سا سمجھتا رہا لیکن پھر بھی تھوڑا سنجیدہ دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ کیسی آوازیں؟ سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، کوئی آواز آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے اوپر کوئی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا ہاں تو لائبہ ہے نا اوپر۔ میں نے جواب میں کہا کہ اس وقت تو لائبہ عبادت میں لگی ہوگی، پھر یہ کیسی آواز ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاید وہ تہجد پڑھ رہی ہو کیونکہ ابھی 2:30 بجے کا وقت ہے۔ میں نے اس کے لہجے سے محسوس کیا کہ وہ بات کو ٹال رہا ہے، لیکن میں نہیں مانتی تھی۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور کہا نہیں، آپ ایک دفعہ دیکھ کر آئیں، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں ہے؟ آپ کا بھائی تو ہے نہیں، اس کا خیال ہم نے رکھنا ہے نا۔ یہ سن کر میرا شوہر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلی گئی۔ مجھے اندر ایک عجیب سا تجسس اور خوف دونوں محسوس ہو رہے تھے۔ ہم دونوں نے سنا کہ آواز واقعی آ رہی ہے اور یہ آواز لائبہ کے کمرے سے آتی ہے۔ ہم قریب پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہماری سانس رک گیا کہ لائبہ کے کمرے میں بستر کی دوسری طرف کوئی مرد سو رہا تھا اور اسے دیکھ کر وہ چپ سے سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت دونوں ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگا لیکن یہ شخص پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ہمیں بعد میں چلا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی کزن تھا اور یہ سب کچھ ہمارا پلان تھا۔ میں نے اس لمحے کو
ایک چھپی ہوئی فتح کی طرح محسوس کیا کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی آنکھوں سے لائبہ کو اس حال میں دیکھ لیا تھا جسے دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی یہ سب کرتے ہوئے، ہمارے گھر میں اتنی بڑی گندگی کرتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اوپر پورشن پہ اس لیے رہتی تھی تاکہ یہ سب کچھ کر سکو۔ انہی سیڑھیوں سے اسے اوپر چڑھاتی تھی اور اب وہ نیچے بھاگ گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن تم نے جو ہماری عزت اور میرے بھائی کی یادوں کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے بھی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لائبہ نے کوشش کی کہ اپنی بات سنائے، لیکن میرے شوہر نے اسے روکا اور سخت لہجے میں کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری یہ حرکت ناقابل معافی ہے۔ میرے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر میں تمہاری طرح کی بد کردار عورت کو نہیں رہنے دوں گا۔ کل کو ہمارے بچوں پر بھی برا اثر پڑے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی تسکین اور جیت کا احساس پیدا ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا منصوبہ کامیاب ہوا ہے اور لائبہ کا یہاں رہنا ختم ہو گیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ جیسا میرے کزن نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا جیسے ہم نے پلان بنایا تھا، ایک مکمل منصوبہ جس میں ہر قدم سوچا سمجھا ہوا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی مصیبت بھی ٹل گئی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن میرے شوہر کو بہت برا لگا تھا، وہ صدمے میں تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت ایسا کرے گی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ہی تعریفیں کرتے تھے، آج کل کسی کا پتہ چلتا ہے؟ بھلا آج کل کنواری لڑکیوں سے زیادہ بیوہ عورتیں اس طرح کے کاموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اگرچہ دوبارہ آئے تو دروازہ بھی نہ کھولنا۔ اس کے لیے ایسے بد کردار عورت کے ہاتھوں میں میرے بھائی کی محنت کی کمائی نہیں جانی چاہیے، نہیں تو یہ اسی طرح کے دھندے کرتی رہے گی۔ وہ رات میرے لیے خوشی کی رات تھی۔ میں نے اپنے کزن کو اس کے کام کے عوض 5 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے 2 لاکھ روپے اسے دے دیے اور کہا کہ جیسے ہی میرے ہاتھ میں پیسے آئیں گے باقی بھی دے دوں گی۔ اس نے خوش ہو کر شکریہ ادا کیا۔ میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس نے میرے لیے ایک مشکل سے مشکل منصوبہ کامیابی سے مکمل کیا تھا، اور میری زندگی سے لائبہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میرا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک عزم کر لیا تھا کہ اب میں اپنے گھر کی حفاظت اور اپنے مقام کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گی۔ لائبہ واقعی اگلے دن آئی تھی، دروازہ بجا رہی تھی اور مسلسل کہہ رہی تھی کہ میری بات تو سنو۔ میں نے جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھولا، بس اندر سے کہہ دیا کہ تمہارے جیٹ نے منع کیا ہے کہ تمہیں یہاں پر آنے بھی نہ دیا جائے۔ اس نے دروازے کے پیچھے رک کر اپنی آواز کو ہلکا کر کے کہا کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے نا؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف سے آنے والی دھیمی آواز کو سن کر اندر سے جواب دیا کہ اچھا، اپنی بدکرداری مجھ پر ثابت کرنا چاہتی ہو؟ مگر زیادہ باتیں نہ کی تو پورے محلے کو جمع کر لوں گی اور زیادہ تماشا بن جائے گا۔ بہتر ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے دروازے کے اندر سے سخت لہجے میں کہا، لیکن جالی والے دروازے سے اس کی آنکھوں کا دکھ اور غم صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے دروازے کے اندر سے دیکھا کہ وہ وہی کھڑی ہے اور اپنے کپڑوں کو سہلاتی ہے۔ اس کی آواز کانوں میں لرزاں سی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ بیوہ عورتوں کا دل نہیں دکھاتے۔ میں نے اندر سے جواب دیا، اچھا، یتیموں اور مسکینوں کا تو سنا تھا، یہ بیوہ عورتیں بیچ میں کہاں سے آ گئیں؟ اور وہ بھی تم جیسی بیوہ عورتیں جو شور کو گئے ہوئے پورا سال بھی نہیں ہوا تھا کہ رنگ رلیاں مناتی پکڑی گئے گی۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ میں اندر سے دروازہ بند کے کھڑی رہی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی میرے دل میں سکون بھی تھا اور ایک خفیہ فخر بھی کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک چھوٹا سا خوف بھی تھا کہ کہیں یہ معاملہ دوبارہ نہ اٹھ کھڑے ہو۔ اب میرے لیے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اب میرے دماغ پر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کہیں میرے شوہر کو یہ نہ لگے
کہ میں اس معاملے کو خود ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری عزت اور وقار کو حقیر سمجھے، اسی لیے میں نے اپنے رویے میں احتیاط شروع کر دی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے نرم لہجے سے بات کرنے لگی اور اس کے ساتھ زیادہ ہنسنے مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پھر بھی میں محسوس کرتی تھی کہ وہ مجھ سے تھوڑا دور دور رہنے لگا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چپ سی شکایت یا کوئی چھپی ہوئی بات تھی جسے وہ مجھ سے بانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، 6-7 مہینے گزر گئے، لیکن میرے دل میں ایک بے چینی سی بڑھ گئی تھی۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اب جب میں اپنے شوہر کے قریب بیٹھتی ہوں تو وہ فوراً اپنا فون رکھ دیتا ہے اور اپنا فون مجھے دکھانے سے کتراتا ہے۔ اس کی کئی بار کوشش کی کہ اس کا فون دیکھوں، لیکن وہ جلدی سے اپنا فون چھپا لیتا یا چارج پر لگا کر الگ رکھ دیتا تھا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں اس کا فون نہ دیکھوں۔ میں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے فون چھپانے کا رواج نہیں رکھتا تھا، لیکن اب یہ اس کی عادت بن چکی تھی۔ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید میرے شوہر کی زندگی میں کوئی لڑکی آ گئی ہے، شاید اس کی سوچ میں اب کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے۔ یہ خیال میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر گیا تھا۔ میں رات کو اپنے بستر پر لیٹی اپنی آنکھیں بند کر کے سوچ رہی تھی، کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ میرے شوہر کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ پیدا ہو گئی ہو، یا یہ صرف میری حسد کی ایک پریشانی ہے؟ لیکن یہ خوف میرے ذہن سے دور نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس معاملے کو چپکے سے سمجھوں گی اور بغیر کسی شور شرابے کے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اپنی ایک بہت قریبی دوست کو بتایا کہ میرے شوہر کا ایسا کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ میں نے اسے ساری کہانی تفصیل سے سنائی کہ کس طرح وہ مجھ سے دور ہو گیا ہے اور کس طرح اپنے فون کو چھپانے لگا ہے۔ میں نے بتایا کہ وہ اب مجھ سے بات کرنے میں بھی احتیاط برتتا ہے اور میں اس کی یہ تبدیلی محسوس کر رہی ہوں کہ اس کی زندگی میں کوئی اور داخل ہو چکی ہے۔ میری دوست نے میری بات سن کر ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی کہ آج کل تو سب کے شوہر ہی ایسا کرتے ہیں۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور ایک بار پھر کہا کہ اکثر وہ مرد جنہیں دین کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے، اگر ان کے دل میں کسی کے لیے کشش پیدا ہو جائے تو وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ تو اس نے جواب دیا، کیونکہ ایسے مرد اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو جائز ثابت کرنے کے لیے زیادہ خطرناک اقدام کرتے ہیں اور وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور اس کے لیے خود کو دین کا پابند اور حق کے بے جانب سمجھتے ہیں۔ میری اس بات کو سن کر ایک خطرے کی گھنٹی میرے دماغ میں بج گئی۔ میں نے فوراً کہا کہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، یہ شادی کر لے گا اور بعد میں کہے گا مجھے تو اجازت تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی اور ذلیل ہی ہو جاؤں گی۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں فوراً پتہ لگانا ہوگا کہ یہ عورت کون ہے، کہاں ہے اور اس کے تعلقات کیا ہیں، تب جا کے تمہیں حقیقت معلوم ہو سکے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے شوہر کا فون پکڑنے کی بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ بہت چالاک ہو گیا ہے۔ وہ اپنا فون کبھی میرے لیے نہیں چھوڑتا۔ میں جب بھی کوشش کرتی ہوں وہ فوراً اپنا فون میرے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے یا چارج پہ لگا دیتا ہے یا کہیں میں اس کا فون نہ دیکھ لوں۔ میری دوست نے میری بات پر غور کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ گئی ہے تو اب اسے پکڑنا تمہارا حق ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ میرے شوہر بہت محتاط ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں اسے پکڑ لوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ تم خود اپنے لیے فیصلہ کر سکو گے کہ اس رشتے کو آگے لے کے جانا ہے یا ختم کرنا ہے۔ میں نے سوچا یہ بات میرے دل کے بہت قریب تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس معاملے کو نظر انداز کروں گی تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا۔ میں نے اپنے دوست سے مزید بات کی کہ کوئی اس کے پاس کی ہی عورت ہوگی، اس کو کہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں نے اس بات کو فوراً رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ تو جہاں وہ کام کرتا ہے
وہاں بھی کوئی عورت کام نہیں کرتی، ہمارے گھر بھی کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اور محلے میں بھی کوئی ایسی عورت نہیں ہے، اس لیے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود اس معاملے کو جانچنا ہوگا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے سسرال جانا چاہتی ہوں، 1 ہفتے کے لیے، اور بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ ایک موقع ہے اس کے لیے کہ میں خود اس کی حرکتوں پر نظر رکھ سکوں اور کسی بھی قسم کی گواہی حاصل کر سکوں۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کہی تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک خوشی کے انداز میں بولا، ہاں ٹھیک ہے، چلی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سن کر میرے دل ایک عجیب سی خوشی سے بھر گیا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ اس کی خوشی صرف ایک عادی رواداری نہیں، بلکہ اس کے دل میں بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے۔ میں اپنے گھر چلی گئی، میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ 1 یا 2 دن میں نے وہاں قیام کیا۔ میں نے اپنے دل میں منصوبہ بنا لیا تھا کہ اب میں اس معاملے کو اپنے انداز سے ہی حل کروں گی۔ میں نے ہر دن سوچا کہ کب اور کیسے اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی، کیونکہ خالی گھر میں وہ ضرور کسی نہ کسی کو بلائے گا اور میں اس کا ثبوت لے سکوں گی۔ ہمارے گھر کا دروازہ چابی سے کھلتا تھا، ایک چابی میرے شوہر کے پاس اور ایک چابی میرے پاس تھی۔ یہ ایک معمول کی بات تھی، کیونکہ وہ اکثر رات کو لیٹ آتا تھا تو میں خود دروازہ نہیں کھولتی تھی اور وہ خود چابی لگا کر گھر میں داخل ہو جاتا تھا۔ اب چابی میرے پاس تھی اور میں نے اسے اپنے پاس ہی رکھی تھی تاکہ جب موقع آئے تو میں اپنے شوہر کو اس کے فعل میں پکڑ سکوں۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک واضح منصوبہ تیار کر لیا تھا کہ کس طرح میں اس کے ہر ایک قدم پر نظر رکھوں گی تاکہ اس کی حرکتوں سے حقیقت سامنے آ سکے۔ رات کے ٹائم جب میرا شوہر گھر آیا تھا اور جس ٹائم وہ گھر آ کر بیٹھ کر اپنے فون میں مصروف ہو جاتا تھا، اس دن اور اسی ٹائم پر میں اپنے گھر سے چپکے سے آئی۔ میں نے دیکھا باہر میرے شوہر کی گاڑی کھڑی تھی، یعنی وہ اندر ہی تھا۔ میں نے یہ چابی ہلکے سے لگا کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو پھر میرا پورا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، اسی لیے مجھے بہت سنبھل کے چلنا تھا۔ میں نے قدم دھیرے دھیرے اٹھائے اور دیوار کے کنارے چلتی ہوئی کمرے کے قریب جا پہنچی، جہاں سے آوازیں آ رہی تھی، اور آوازیں ہنسنے باتیں کرنے کی تھی۔ اندر سے کسی عورت کی ہنسی کی آواز اور مرد کی ہلکی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ میرا دماغ پھر گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میرا اندازہ بالکل درست تھا، وہ میرے جانے کے فوراً بعد کسی کو بلا چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زیادہ چوڑا کیا اور ایک لمحے کے لیے خود کو روکا، پھر میں نے اپنی جرأت جمع کی اور آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ میں نے سنا کہ مرد کی آواز میں ایک عجیب سا تسلسل ہے، جیسے وہ کسی کو قائل کر رہا ہو، اور عورت کی ہنسی میں ایک چھپی ہوئی شرارت تھی۔ میں قریب پہنچا اور دروازے کے کنارے سے جھانکا تو میرے قدم رک گئے اور جسم میں ایک عجیب سی لرزش دوڑ گئی۔ دروازے کے پار جو منظر تھا، اس نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ جس عورت نے اس کے ساتھ چکر چلایا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ لائبہ تھی، جو پہلے کی نسبت بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ اس کا انداز مختلف تھا، اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ چمک رہا تھا، اس نے وزن کم کر لیا تھا، اس کے کپڑے نئے اور نفیس تھے، وہ مہندی رنگ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی، اور اس کا ہنسنا ایک مخصوص دلکش انداز میں تھا جو پہلے کبھی اس میں نہیں تھا۔ وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ میں نے خود کو ایک جھٹکا دیا اور اندر سے زور سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ میرے شوہر نے سخت لہجے میں جواب دیا، کیا ہے؟ یہ اچھی لگتی ہے مجھے، یہ اور شادی کروں گا میں اس کے ساتھ۔ ویسے بھی یہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، اس کو بھی سہارا مل جائے گا اور مجھے بھی ایک اچھی ہمسفر مل جائے گی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، اچھی ہمسفر؟ کیوں میں اچھی ہمسفر نہیں ہوں؟ میں نے کہا، کیا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ کیا تم نے الزام لگایا اس پہ، تمہارا وہ کزن جسے 5 لاکھ دے کر تم نے یہ کام کروایا تھا، اسے میں نے بتایا کہ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور تم نے اسے یہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا۔
صرف جائیداد کے پیچھے تم اتنا گر گئی ہو؟ میرے دل میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور سنا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ تم نے میرے بھروسے اور عزت کو پامال کیا ہے۔ تمہارے اس عمل نے گھر کے تمام رشتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور اب اگر تم کیس بھی کرو گی تو میں اپنی مرضی سے لائبہ سے شادی کر لوں گا۔ یہ پورے گھر کی مالکن بنے گی اور اسی گھر میں رہے گی۔ میں نے اس کے الفاظ کو اپنے کانوں سے سنا اور ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی، تو میرے سامنے ایک ہلکی سی روشنی تھی۔ نرس میرے سر کے پاس کھڑی تھی اور ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو صدمہ لگ گیا تھا اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور لائبہ دونوں میرے بستر کے قریب کھڑے ہیں۔ میری سانس بے ترتیب تھی۔ میں نے اپنی ہلکی سی آواز میں کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں جائیداد کے لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، لیکن تم اپنی جائیداد واپس لے لو، بس مجھے میرا شوہر واپس کر دو۔ میرے لہجے میں نہایت اضطراب تھا، میرے آنسو میری ہونٹوں پہ گر رہے تھے۔ میں نے اپنی پلکوں سے ان کو جھاڑا اور آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن میرے دل میں ایک بوجھ سا تھا، ایک سوال سا گونج رہا تھا۔ کیا وہ واقعی مجھے واپس لے آئے گا، یا یہ سب ایک اور کھیل تھا، ایک ایسا کھیل جس کا انجام میں نے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم خود ہی بتاؤ، تم جیسی عورت گھر میں رکھنے کے قابل ہے جس نے اتنی بڑی سازش رچائی؟ نجمہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم کبھی ایسا کرو گے۔ تم تو میری بیوی تھی، میرے بچے کی ماں تھی، میں سب کچھ تمہارے حوالے کر کے جاتا تھا۔ تم نے ایک غیر آدمی کو میری بھابھی کے کمرے میں بھیج دیا، وہ بھی رات کے اس ٹائم، اس کے بستر پر لٹا دیا۔ تم سوچو کہ اب میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں؟ میں بری طرح رونے لگی، میرے آنسو بے قابو ہو گئے، میری دنیا بکھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل پر ایک ایسا بوجھ تھا کہ میں سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ میرے جسم میں ایک غیر محسوس سردی دوڑ گئی تھی اور میرے پاؤں سے زمین کھسک رہی تھی۔ میں نے اپنی ہلکی سی آواز میں کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور ایک طویل لمحے تک خاموش رہی، لیکن اندر ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کے سب سے قیمتی رشتے خطرے میں ہیں۔ میرے شوہر کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے ایک طویل سزا کا اعلان ہو گیا ہو۔ میں نے اپنے دل میں ایک سوال اٹھایا، کیا واقعی میں نے اتنی بڑی غلطی کی تھی کہ اب مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ میں نے اپنی روح کے اندر جھانکا اور دیکھا کہ ایک پہلو یہ کہتا ہے کہ شاید میں نے غلط کیا، لیکن ایک اور پہلو کہتا ہے کہ یہ سب اس دنیا میں انصاف کی تلاش تھی۔ میری طبیعت پھر سے خراب ہو گئی اور میں بے ہوشی کی حالت میں گر پڑی۔ میں اسپتال کے سفید کمروں میں بھاگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نرس نے آ کر بتایا کہ بار بار اس کا بے ہوش ہونا اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اچھی بات نہیں ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں جھلک رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی نرم کیفیت بھی تھی، جیسے دل میں ایک فیصلہ سن لیا ہو۔ انہوں نے میری طرف قدم بڑھایا اور ہلکی آواز میں کہا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرنا چاہتا تھا اور کر بھی نہیں سکتا تھا، لیکن لائبہ کے کہنے پہ تو میں معاف کر رہا ہوں۔ ان کے الفاظ میرے دل پر بوجھ بن کر گرے۔ میں نے ان کی بات میں چھپی ہوئی تلخی کو محسوس کیا، لیکن ساتھ ہی ایک راحت بھی محسوس کی کہ شاید اب میرا رشتہ بچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں، بس یہ کسی طرح مجھ تک پہنچ گئی اور اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ میں نے ان کے چہرے پہ جھانکا تو میں نے شک و گمان کے نشانات دیکھے۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے یقین کر سکتے ہو کہ یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تو انہوں نے ایک گہری سانس لی اور سامنے والے گھر کی CCTV فوٹیج نکالی جس میں وہ لڑکا بھاگ کے جا رہا تھا۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ میرا اپنا کزن ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے سچائی کا ایک ایسا منظر تھا جس نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور خاموشی سے آنسو بہائے۔ میرے شوہر نے کزن کو پیسوں کے بدلے حقیقت کا اعتراف کروا لیا
اور پھر میرے سامنے کھڑا ہو کر کہا، یہ ڈرامہ اس لیے کیا تاکہ تم اپنی حقیقت اپنی زبان سے قبول کر سکو۔ تم میرے بچے کی ماں ہو، میری بیوی ہو، میں تمہیں آخری دفعہ معاف کر رہا ہوں، اور لائبہ ہمارے گھر میں ہی رہے گی۔ اس کی شادی بھی کسی اور سے ہو گئی، یہ اس کے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہے گی، اور جو اس کی جائیداد ہے وہ اس کو واپس دی جائے گی۔ میں خوشی اور رنج کے ملے جلے احساس میں رونے لگی۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو اپنی بہن سمجھوں گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی ایک درد بھی تھا کہ شاید یہ سکون عارضی ہے۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا، نہیں، تمہیں اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہ تھا، نہ رکھنے کی ضرورت ہے، تو بس اپنی دنیا میں مصروف رہو۔ میں اس کے گھر کا دروازہ بھی الگ کروا رہا ہوں، وہیں سے اترے گی، وہیں سے جائے گی، اور تم اپنا گھر اور اپنے بچے سنبھالو۔ میں نے ان کی بات کو غور سے سنا اور سر ہلا دیا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی زندگی کو سنواروں گی اور اپنی غلطی کو ایک سبق سمجھوں گی۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں تمہاری غلطی کو آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میرے سے کوئی امید نہ رکھنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے دل سے ایک بار پھر عہد کیا کہ اب میں اپنی دنیا میں واپس جاؤں گی اور اپنے بچے کے لیے مضبوط بنوں گی۔ میں نے لائبہ سے بھی معافی مانگی، لیکن وہ مجھے دیکھ کر کچھ نہ بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ایک گہرا درد دونوں ایک ساتھ تھے۔ میں جانتی تھی کہ ایک بڑا امتحان ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک اور زندگی کے نئے امتحانات کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن شکر ہے کہ میرا گھر بچ گیا، میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا، اور میں نے اپنے دل کو یہ یقین دلایا کہ میں اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی اتنی بڑی غلطی نہیں دہراؤں گی۔ یہ دن میرے لیے ایک سبق تھا، ایک دردناک حقیقت تھی، اور ایک نیا آغاز بھی۔ اس دن کے بعد میں نے واقعی اپنے دل سے لالچ کو نکال دیا۔ میں نے اپنے دل میں ایک نیا عزم پیدا کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو محبت اور سکون کے ساتھ گزاروں گی۔ میں نے سوچا کہ رشتوں کی قدر کرنا اور گھر کو خوشیوں کا مسکن بنانا سب سے بڑی چیز ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات میں نرمی اور صبر پیدا کیا۔ میں نے اپنے رویے کو بدلنے کی کوشش کی اور ہر معاملے میں تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں نے اپنے دل سے بغض اور انتقام کو نکال کر معافی اور محبت کو جگہ دی۔ میں نے سوچا کہ گھر میں امن اور سکون صرف محبت اور سمجھوتے سے قائم رہ سکتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں زیادہ وقت دینا شروع کیا۔ میں نے اپنی زبان سے شکایتیں کم کر دی اور حسن سلوک کو ترجیح دی۔ میں نے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے دن رات محنت کی۔ میں نے اپنے شوہر کی عزت بڑھائی اور اس کے لیے نرمی کا رویہ اپنایا۔ میں نے اپنے دل میں یہ عزم کر لیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، میں نے اپنے گھر اور اپنے رشتوں کو بچاؤں گی۔ میں نے اپنے اعمال میں خلوص پیدا کیا اور اپنی سوچ کو مثبت بنایا۔ میں نے اپنی زندگی میں قربانی اور برداشت کی اہمیت سمجھ لی۔ میں نے اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے محبت اور احترام پیدا کیا۔ میں نے اپنے دل کو صاف کیا اور اپنی سوچ میں تبدیلی لائی۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے جذبے کے ساتھ جینا شروع کیا اور اپنے گھر کو سکون اور خوشی کا گہوارہ بنایا۔ لائبہ کی شادی ہو گئی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ میرے شوہر نے ہی شادی کروائی تھی۔ وہ نکاح میں گواہ بھی بنا تھا۔ میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ بس ان کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھو وہ اب ایک الگ گھر ہے، اور ویسے بھی وہ ساری زندگی اکیلے کیسے گزار سکتی تھی۔ اب جب میرا شوہر اس طرح کی بات کرتا تھا تو مجھے برا نہیں لگتا تھا، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک باتیں کر رہا ہے، اس کی ساری باتیں ٹھیک ہے۔ لالچ بری بلا ہے، اس طرح نہیں سوچنا چاہیے تھا مجھے پہلے بھی، کیونکہ اس طرح صرف میرا ہی نقصان ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی نظروں میں کم کر لیا۔ وہ میری پہلے بہت عزت کرتا تھا، میری ہر بات بھی مانتا تھا، میرا بہت خیال بھی رکھتا تھا، لیکن بس اس کا رویہ میرے ساتھ تھوڑا سرد ہو گیا ہے۔ پہلے والی بات نہیں تھی، شاید یہی میری سزا تھی۔ لالچ اور حسد عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں، بس ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے
اور اس طرح کے معاملات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے بعد میرا گھر ٹوٹ بھی سکتا تھا، لیکن یہ شکر ہے کہ یہ دشمن اتنی بری نہیں تھی۔ جس کو میں نے اپنا دشمن سمجھا وہ اچھی انسان نکلی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔